अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। घास फूस और चटाई से बने और मोटे मोटे बांसों पे टिके हुए छप्पर के कोने से चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों का धुआं मरगोलों की शक्ल में ऊपर की जानिब सफ़र करता हुआ फ़ज़ा में तहलील हो रहा था। फ़ज़ा में सरसों के तेल में लगाए गए लहसुन के भिगार की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू चकराती फिर रही थी। नीली बारीक किनारी वाली सफ़ेद मलमल की मलकिची सी साड़ी पहने हुए कुदसिया साड़ी के पल्लू से गीले हाथ पोंछते हुए चबूतरे से नीचे उतर आईं, जहाँ सिंध में उनकी दूसरी बहन सादका एक बड़े तख्त पे बैठी हुई एक थाल से दाल की बड़ियाँ संभाल संभाल के निकाल रही थी। 2 दिन पहले तेज़ धूप में सुखाने के लिए रखी जाने वाली ये बड़ियाँ अब तैयार हो चुकी थीं। सादका आलू और मेथी के साग की भुजिया मैंने भिगाड़ दी है। अरहर की खट्टी दाल और चावल का खुश्का मैंने सुबह ही तैयार कर लिया था। कौन जाने आज वो लोग आ ही जाएं। दुल्हन भाभी गोश्त कहाँ खाती थी, सब्जियां और दालें ही उन्हें ज़्यादा मरगूब थीं। चलो अब जल्दी करो, रेलगाड़ी पहुंचने ही वाली होगी। स्टेशन है तो करीब, मगर 10 मिनट का तो फिर भी रास्ता है। अरे ये उल्फत कहाँ है? ज़रा की ज़रा से इनमें झाड़ू ही मार ले। कल की आंधी ने तो ढेरों पत्ते गिरा दिए। कुदसिया आंगन में लगे हुए आम के दरख्त की तरफ बढ़ गई। केरियां अब बड़ी हो गई थीं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर एक अम्बी तोड़ी। जी अम्मो, आप फिक्र न करें, आप दोनों जाएं, मैं अच्छे से घर को साफ करके रखूंगी। उल्फत सर पे आंचल संभालते हुए कमरे से बाहर आई। कुदसिया ने अम्बी उल्फत के हाथ में थमाई। क्यारी से ताज़ा पुदीना और हरी मिर्च तोड़ के सिल पे चटनी पीस लेना, अरहर की दाल के साथ मज़े की लगती है। उसे हदायत देकर वो दूसरी तरफ मुड़ी। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। सादका और कुदसिया की उम्मीद भरी निगाहें जिन लोगों को खोज रही थीं, वो लोग आज भी नहीं आए थे। मायूस होकर वो दोनों प्लेटफॉर्म से बाहर आ गईं। सादका अटारी से हुसैन भाई ने यही कहलवाया था ना कि उन दोनों लोगों के वीज़े लग गए हैं, सीटें भी करा ली हैं, इसी हफ्ते में पहुंच जाएंगे। भाई 1 हफ्ता तो हो गया हमें स्टेशन जाते हुए, कुदसिया बहन से कहने लगी। खुदा मालूम दुल्हन भाभी अब कैसी हो गई होंगी। 30 साल बाद देखूंगी उन्हें। शौकत मियाँ गोद में थे जब वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाने के बाद भाई मियाँ की 4 औलादें और हुई, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, कुल मिला के 5 बच्चे। अल्लाह जीता रखे सलामत रखे दुल्हन भाभी और अपने छोटे बेटे सोलत मियाँ को। आ रहे हैं ना दोनों, सुना है बड़े सरकारी अफसर हैं सोलत मियाँ। भाई मियाँ के बाद अब बच्चे ही भाभी का सहारा हैं। और फिर रात का न जाने वो कौन सा पहर था। उल्फत ने गहरी नींद में करवट बदली तो लगा कि घर में रात का सन्नाटा नहीं, बल्कि कुछ पुरजोश आवाज़ें हैं। कुदसिया और सादका के अलावा कुछ नई आवाज़ें थीं। शायद वो मेहमान आ गए जिनका 1 हफ्ते से इंतज़ार हो रहा था। कुदसिया और सादका के बिस्तर खाली थे। उल्फत ने नींद से भरी आंखों को हथेलियों से रगड़ा, पाँव में स्लीपर डाले। सहन में रोशनी हो रही थी। उसने खिड़की से झांका। कुछ सफरी सामान एक जानिब रखा था। चिकन की नफीस छोटी छोटी बूटियों से कढ़ा हुआ शिफॉन जारजट का दुपट्टा ओढ़े एक बावकार अजनबी चेहरा सफ़र की थकन के बावजूद खुश नजर आ रहा था। कुदसिया गाँव तकिए के सहारे उन्हें बिठाते हुए कह रही थी, 1 हफ्ता हो गया हमें रोज स्टेशन जाते हुए। बताएं भला आपको इस तरह से आना था दुल्हन भाभी? घर तलाश करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कुदसिया, दिल्ली में सोलत के दोस्त ने मोटर कराते वक्त ड्राइवर को अच्छी तरह से समझा दिया था। वो आराम और सहूलत से ले आया। वो ऊपर पाँव समेटते हुए बोली, मैं खाना गर्म करती हूँ, तब तक आप लोग हाथ मुंह धो लें। सोलत चाहो तो नहा लो,
गर्मी में तो जितनी मर्तबा नहाओ कम लगता है। सादका छप्पर के नीचे बने हुए चूल्हे के पास जाते हुए बोली, नहीं नहीं सादका, परेशान ना हो, खाना रास्ते में खा लिया था, अब तो सुबह नाश्ता ही करेंगे। दुल्हन भाभी ने जायजा लेने वाली निगाहों से घर को देखा। इसी घर में वो ब्याह कराई थी। यहाँ के चप्पे चप्पे से बहुत सी यादें वाबस्ता थी। सोलत बेटा, मैंने बिस्तर तैयार कर दिया है, चाय पीनी हो तो बना दूं? मैंने सुना है शहर के लोग चाय थकन उतारने के लिए भी पीते हैं। सादका हंसते हुए कहने लगी, नहीं फुप्पो, आप ज़्यादा तरद्दुद न करें, मैं यहीं सो जाता हूँ। तारों भरे खुले आसमान के नीचे चारपाई पे सोने का अपना ही नशा है, शहर में ये सब कहाँ। सोलत तो फिर कुछ देर में ही बेखबर सो गए, मगर वो तीनों देर तक जागती रहीं, बातें करती रहीं। सादका और कुदसिया दोनों बहनें बेवगी की चादर ओढ़े बाप की दहलीज पर आ गई थीं। माँ बाप दुनिया में थे नहीं, भाई पाकिस्तान जा चुके थे। घर उन्होंने बहनों के नाम कर दिया था। 2 कमरों का बना हुआ मकान एक बरामदे और कच्चे सहन पर मुश्तमिल था। सेहन खासा बड़ा था। दोनों ही बहनें अल्लाह की करनी ऐसी कि बे औलाद रह गईं। जो उम्र आराम करने की थी, उस उम्र में बदन और हड्डियां थका कर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो पाता। ससुराल वालों ने पलट कर ना पूछा। दोनों के शोहरों की कलील सी पेंशन में गुजारा मुश्किल था। सादा तर्ज जिंदगी था। किसी भी किस्म की फजूल खर्ची और अयाशी का तस्वुर उनकी जिंदगी में नहीं था। सेहन के एक बड़े हिस्से में सब्जियां काश्त की हुई थीं। वो बड़ियाँ, पापड़ और सवैयाँ वगैरह बनाकर दुकानों पर दे आती तो कुछ पैसे मिल जाते। घर में लगे आम के दरख्त से केरियाँ और आम उतरते तो अचार, मुरब्बे, चटनियाँ बनाकर बाजार फरोख्त कर देती। बस यही गुज़र औकात के वसीले थे। मैमुना यानी उनकी भाभी, जिसे वो दुल्हन भाभी कहती थी, सालों बाद पाकिस्तान से उन्हें मिलने आई तो उन्होंने जल्द भांप लिया कि घर के माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर खलूस और मोहब्बत की दौलत बेपनाह है। मैमुना ने अकेले में सोलत से कहा, बाहर जाते हो तो आते हुए कुछ न कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर ले आया करो, ताकि इन लोगों पर हमारी वजह से ज़्यादा बोझ न पड़े और इनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी कायम रह सके। ये बच्ची कौन है, मैं पहचानी नहीं। मैमुना ने उन दोनों से बातें करते हुए उल्फत के बारे में पूछा। आपको जीनत याद है ना, अपने मोहल्ले के मास्टर अहमद हुसैन की बेटी, मेरे बचपन की सहेली। वो ब्याह कर मेरे ससुराली मोहल्ले में आई थी, लिहाजा दोस्ती और मजबूत हो गई। उल्फत की पैदाइश पर वो अपनी जान से गई। शुरू में इस नन्ही सी जान को दादी ने संभाला। बाप ने फौरन ही दूसरा ब्याह रचा लिया। नई माँ ने इस दुखिया मासूम सी जान को कबूल नहीं किया। बाप ने इसे किसी बे औलाद जोड़े को देना चाहा तो मैंने जीनत की मोहब्बत में इसे गोद ले लिया। अब ये हम दोनों की बच्ची है। बहुत सीधी सादी, ताबेदार और फरमाबरदार बच्ची है। जो रूखा सूखा हो सो हमारे साथ मिलजुल के खा लेती है। हम दोनों तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। परवरदिगार से यही दुआ है कि इसके लिए कोई अच्छा फैसला कर दे, वरना हमारे बाद ये कहाँ जाएगी। कौन है इस दुनिया में इसका। दादी थी जो मर चुकी, बाप दूसरी औलादों में गुम हो गया, आज तक कभी मिलने नहीं आया। साद का तफसील बताते हुए खुद भी गुलूगीर सी हो गई। फिक्र ना करो साद का, अल्लाह है ना, वो सब का है और इसका भी निगहबान वही है। अल्लाह तुम्हारी इस नेकी का अजर इंशाल्लाह अच्छा ही देगा, देखना। अल्लाह से अच्छी ही उम्मीद रखो बस। और फिर उस कमरे की सफाई के ख्याल से उल्फत जब कमरे में आई तो सामने ही पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों का सामान कोने में रखा हुआ था। सोरत किसी दोस्त से मिलने बाहर गए हुए थे। तीनों खवातीन आम के दरख्त के नीचे बैठी बातें कर रही थी। उल्फत ने बहुत प्यार से सोरत के कपड़ों पे हाथ फेरा जो खूंटी पे टंगे हुए थे। मशहूर कुंद परफ्यूम और उम्दा तंबाकू की मिली जुली खुशबू ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया। उसने कहा किसी मर्द को अपने घर में इतने करीब से देखा था। 14 साल की उम्र ख्वाब देखने वाली उम्र होती है।
اس کی کوئی سہیلی بھی نہیں تھی جسے وہ اپنے دل کی اس کیفیت کا ہمراز بناتی۔ کافی دیر تک وہ سہولت کے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ اس گھر میں تو مرد کا کبھی سایہ بھی نہیں آیا تھا۔ اس عمر کی لڑکیاں ہوتی ہی عجیب ہیں، بات بے بات آنکھیں گیلی کر لینا ان کی عادت ہوتی ہے۔ الفت نے گیلی آنکھیں صاف کی اور سہولت کے دوسرے سامان کو اپنے دوپٹے سے اچھی طرح سے صاف کرنے لگی۔ صبح سے شام، شام سے رات، گھر کے چھوٹے موٹے کام اور بس یہی اس کی زندگی کے روز و شب تھے۔ مگر اب کسی نے آ کر اس کے معمولات کو بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ خوش تھی۔ محبت نے اس کے دل پہ پہلی دستک دے دی تھی۔ اس کے رگ و پے میں ایک عجیب سا احساس بھر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی عمر اور محبت کا اتنا بھاری بوجھ وہ کیسے سنبھال پائے گی؟ کچے صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد پلنگوں پر صاف ستھری چادریں بچھا دی گئی تھیں۔ قدسیہ لال چولائی کا ساگ بنا رہی تھی جو سہولت کو بہت پسند آیا تھا۔ میمونہ اور صادقہ باتیں کر رہی تھی۔ سہولت ایک آرام دہ کرسی پر نیند دراز اخبار پڑھ رہے تھے۔ الفت باورچی خانے کے چبوترے کے ساتھ ہی بنی کیاری کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار وہ دزدیدہ نگاہوں سے سہولت کو دیکھ بھی لیتی تھی، مگر ڈرتی بھی تھی کہ عین اسی لمحے کہیں وہ بھی اس کی طرف نہ دیکھ لیں۔ مگر وہ بڑے انہماک سے اخبار میں گم تھے۔ سہولت کو ایک دو بار اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ بے ساختہ انہوں نے الفت کو دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ کیا بات ہے الفت بی بی، کچھ پریشان ہو؟ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ ادھر آؤ، میرے سامنے بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ خیر چھوڑو، تم سے نہیں، تم تو بہت چھوٹی ہو۔ میں پھپھو سے یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی۔ وہ براہ راست اب صادقہ سے مخاطب ہوئے۔ کیا بتائیں بیٹا، صادقہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دل میں اب بھی بہت ارمان ہے کہ میری الفت پڑھ لکھ جاتی۔ ماسٹر احمد حسین کے گھر قرآن شریف پڑھنے جاتی تھی تو ان کی بہو نے اسے اسکول میں بٹھا دیا، فیس بھی معاف کرا دی اور کتابیں بھی اس نے ہی خرید کے دیں۔ پھر اسی کی محنت اور کوشش سے الفت 8 جماعتیں ہی پڑھ سکی۔ آگے بورڈ کا خرچہ کرنے کی ہماری گنجائش ہی نہیں تھی بیٹا۔ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پا رہے تھے۔ شکر ہے اس پر پروردگار کا کہ اس نے بھوکا اٹھایا ضرور ہے، مگر بھوکا سلایا کبھی نہیں، اور الفت تو بڑی صبر والی بچی ہے۔ سہولت نے بہت تکلیف سے سوچا کہ انہوں نے ایسا سوال ہی کیوں کیا۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ گھر کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے رنجیدہ نگاہوں سے الفت کو دیکھا جو نظریں جھکائے پاؤں کے انگوٹھے سے کچے صحن کی مٹی کھرچ رہی تھی۔ سہولت نے ایک دم سے خود کو بکھرتا ہوا محسوس کیا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموش بیت گئے، اور پھر گردن آسمان کی جانب اٹھا کر سہولت نے سوچا، اوپر تاروں بھرا آسمان اگر سب کے لیے تھا تو زمین پر سب کے لیے ایک جیسا کیوں نہیں؟ زمین پر تفریق کی یہ فصل کس نے بوئی؟ بے شک ہم اتنے طاقتور ہرگز نہیں کہ سب کا احتساب کر سکیں، مگر ایک عدالت انسان کے اندر بھی تو ہوتی ہے، اس کے سامنے تو ہم جواب دیں ہیں نا۔ ہمیں خود بھی تو اپنے فرائض کا احساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہی کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ الفت کو دیکھا جو بدستور زمین کو تک رہی تھی، اس زمین کو جو اس پہ تنگ تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ سہولت ایک عزم کے ساتھ کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اچھا تو الفت بی بی، تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہندوستان کی کون کون سی مشہور جگہیں تم نے دیکھی ہیں؟ الفت نے گھبرا کر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو دوبارہ سر اور کندھوں پر پھیلایا اور کپڑوں کی شکنیں درست کرنے لگی۔ الفت بی بی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سہولت ذرا آگے کو جھکے۔ ارے یہ کیا بتائے گی، 14-15 سال کی عمر ہونے کو آئی ہے، آج تک ریل میں نہیں بیٹھی، مشہور جگہ دیکھنے کا کیا سوال؟ قدسیہ یہ کہتے ہوئے سبزی کی ٹوکری اٹھائے چولہے کے پاس رکھی پیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ اوہ! سہولت نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ان کا ارادہ اسے اذیت پہنچانے کا ہرگز نہیں تھا،
مگر انجانے میں وہ اپنے سوالوں سے رنجیدہ ہی کرتے چلے گئے۔ سہولت کرسی پر دھکیل کے کھڑے ہو گئے۔ وہ الفت کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ ان کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی لو دیتی ہوئی مہک الفت کو پریشان کر رہی تھی۔ سہولت کے دونوں ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر صحن میں ٹہلنے کے بعد وہ صادقہ کے پاس رکے۔ کل ہم سب لوگ نئی دلی جائیں گے، پھر وہاں سے آگرہ، پھر ممبئی اور کلکتہ دیکھنے جائیں گے۔ وزارت داخلہ میں میرے ایک صحافی دوست ہیں، محراب سنگھ، اور وہ ہندوستان کے معزز آدمی ہیں، خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سارا انتظام کیا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف اتنا کیجیے گا کہ صبح جلدی تیار ہو جائیے گا، اور بس، ٹھیک ہے؟ ان کی گاڑی ہمیں لے کر جائے گی صبح، اور اگلا پورا ہفتہ ہم سب ان کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے۔ اور ہاں الفت بی بی، وہاں سے واپس آ کر ہم سب بذریعہ ریل راجستھان کے شہر جے پور بھی جائیں گے۔ اس طرح تم زندگی میں پہلی بار ریل میں بھی بیٹھ جاؤ گی۔ تم خوش ہو نا؟ ارے خوش رہا کرو، میں تمہیں رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ الفت نے چونک کر ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں آسمان پر اس چمکدار ستارے کو تلاش کر رہا ہوں جو تمہاری سبھی پیشانی کو چمکائے گا، تمہاری زندگی میں روشنی بھی کھرے گا۔ یقیناً میرے ذہن میں تمہارے لیے کچھ اچھے منصوبے ہیں۔ اللہ میری کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ وہ منہ ہی منہ میں بولے تھے۔ پھر دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوئی تھی۔ نمازی پرسکون اور پر نور چہروں کے ساتھ جوک در جوک باہر آ رہے تھے۔ سہولت بھی سر پہ ٹوپی جماتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، جہاں میمونہ، صادقہ، قدسیہ الفت کے ساتھ سبزہ زار پر ان کی منتظر تھی۔ محراب سنگھ کا ڈرائیور سہولت کو آتا دیکھ کر بینچ سے اٹھا اور بڑھ کے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاں بھائی منگل سنگھ، تم نے دلی شہر جو کہ ہمارا پہلا انتخاب تھا ہمیں خوب دکھا دیا۔ اب ذرا یہاں کے مشہور بازار بھی دکھا دو۔ خواتین ساتھ ہیں نا؟ اور پھر بازاروں میں بے حد رش اور گرمی تھی۔ الفت نے دیکھا میمونہ نے سہولت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ سہولت نے ماں کے کندھے پر بہت نرمی سے دباؤ ڈالا۔ میمونہ جلدی سے الفت کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ جے پوری زیورات کے ایک سٹال پر وہ الفت سے پسند کروانے لگی۔ تمہیں جو بھی پسند آ رہا ہے لے لو، یہ دیکھو، اور وہ اچھا ہے نا؟ ارے تو لے لو نا، یہ دیکھو، ادھر یہ چنری کس قدر خوبصورت ہے، اس میں رنگ لگتا ہے تمہارے لیے ہی بنی ہے نا؟ ارے بھائی تکلف کس بات کا، میں دلا رہی ہوں نا۔ قدسیہ، صادقہ، یہ ساڑیاں اچھی ہیں نا؟ رنگ بتا دو اپنی اپنی پسند کے، وہی لے لو۔ اور پھر اسی طرح کہتے کہتے انہوں نے ساڑیاں، چپلیں، شالیں اور جانے کیا کیا کچھ لوگوں کو لے دیا۔ میمونہ دھڑا دھڑ ان کے لیے چیزیں خریدتی ہی چلی گئی۔ امی جان دیکھیے یہ جھمکے اچھے لگ رہے تھے، میں نے الفت کے لیے خرید لیے، دیکھو الفت بی بی۔ اور بس الفت کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے جسم سے باہر ہی آنے لگا۔ میرے لیے؟ اس نے حیرانگی سے سہولت کو دیکھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے سہولت نے کھانے پینے کا کافی سامان خرید لیا تھا۔ تھکن سے چور بدن جلد ہی میٹھی نیند سو گئے، مگر الفت کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرہ بند کر کے اس نے جھمکیاں پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو سہولت کی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ یہ جھمکے نہیں، سہولت نے انہیں چھوا، یہ جھمکے جنہوں نے اب میرے کانوں کو چھوا۔ کیا یہ سب میں کن راستوں پہ چل پڑی ہوں؟ اس سفر کی کوئی منزل ہوگی یا نہیں؟ الفت اپنے سوالوں کا جواب کھوجنے لگی۔ کھوجتے کھوجتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ 45 دن کا ویزا ملا تھا، 1 ماہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو جانے کے دن قریب تھے۔ اور پھر اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد سہولت اچانک کرسی سے اٹھ کر الفت کے پاس چلے گئے جو آم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ الفت بی بی، میں نے پھپھو سے بات کر لی ہے، وہ تیار ہیں،
پھر انہوں نے جیب سے کچھ کاغذات نکالے۔ تمہارے ہاسٹل میں رہنے کا انتظام ہو گیا ہے، تمہارے ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ سال بھر کی فیس بھی ادا کر دی گئی ہے۔ پشپا دیوی ہاسٹل میں تمہاری دیکھ بھال کریں گی اور تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گی۔ میں انہیں ساری پیمنٹ کر چکا ہوں، تمہیں بس دل لگا کے صرف اور صرف پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ میں تمہیں پر اعتماد اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمہارے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہو، اور اس کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ ہم سب کل نئی دہلی جائیں گے تمہیں ہاسٹل چھوڑنے کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولے، الفت تم بہت اچھی ہو، مگر میں تمہیں اور اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں پھوپھیوں کا سایہ تم پہ سلامت رکھے، مگر وہ دونوں بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہیں، تمہاری حفاظت زیادہ عرصہ نہیں کر پائیں گی۔ تمہاری تعلیم ہی تمہاری محافظ بنے گی اور تمہارے اچھے مستقبل کی ضامن بھی۔ میں جانتا ہوں تم ابھی چھوٹی ہو، کبھی اکیلے رہی بھی نہیں، مگر اچھے وقت کے استقبال کے لیے ہمیں کچھ مشکل وقت تو گزارنا ہی پڑتا ہے۔ میری طرف دیکھو الفت بی بی، کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ الفت نے ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے سہولت کے چہرے کو دیکھا اور پھر گھٹنوں پہ بازوں کا گھیرا بنا کر اس میں منہ چھپا لیا۔ سہولت نے چند منٹ اس کے ہچکیوں سے ہلتے ہوئے جسم کو دیکھا اور سوچنے لگے، اس کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق ہے، مگر خیر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلے روز ہاسٹل سے رخصت ہوتے وقت سہولت نے کہا، ہاں ایک بات اور، میٹرک کر کے امتحان کے بعد جب رزلٹ آنے تک تم فارغ ہوگی تو دونوں پھوپھیوں کے ساتھ تمہیں بھی پاکستان بلاؤں گا۔ میرے دوست مہراب سنگھ تم تینوں کے آنے کے متعلق تمام کارروائی اور انتظامات کروا دیں گے، میں انہیں پیسے بھیج دوں گا، بس تم صرف اپنی تعلیم پہ توجہ دینا۔ یہ میرا ایک ایسا مشن ہے جو تمہارے تعاون سے ہی مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خوابوں کی تکمیل کرے۔ اچھا پھر الوداع۔ سہولت گاڑی میں بیٹھ گئے اور الفت تا حد نگاہ ان کی گاڑی کو دیکھتی ہی رہی۔ سہولت کے جانے کے بعد الفت کو لگا جیسے دنیا انسانوں سے خالی ہو گئی ہے، دل ہر چیز سے جیسے اچاٹ ہو گیا۔ تنہائی میں سہولت کے دیے ہوئے جھمکے نکالتی، اسے جھمکیوں سے وہ خوشبو آتی جو سہولت کے وجود سے اٹھتی تھی۔ وہ وحشت میں دیوانہ وار سوتے سے اٹھ جاتی اور سوچتی، کیا وہ دوبارہ سہولت سے کبھی مل سکے گی، انہیں دیکھ پائے گی؟ کچی عمر کی محبت بہت طاقتور ہوتی ہے۔ سہولت سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے وہ پورے انہماک سے پڑھائی میں جٹ گئی تھی، اور پھر میٹرک کے امتحانات دینے کے بعد سہولت نے حسب وعدہ انہیں پاکستان بلانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں وہ سنبل سے بات کرنے آئے تھے۔ الفت نے دھڑکتے دل کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ یہیں کہیں شاید ذرا سے فاصلے پہ سہولت موجود ہوں گے، ان کی گریسفل پرسنالٹی ہزاروں میں الگ ہی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے کانوں میں دھڑکنوں کا اس قدر شور تھا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں جانب سے متلاشی نگاہیں متصادم ہوئی تو قدم تیز ہو گئے۔ قدسیہ اور صادقہ نے سہولت کی پیشانی پہ پیار کیا۔ سہولت کافی دیر تک دونوں پھوپھیوں کے گلے لگے رہے۔ سفر میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہی موا یہ لوہے کا پرندہ، توبہ توبہ، مجھے تو بہت ڈر لگا، کیسے اونچے آسمانوں میں اڑتا ہوا ہمیں یہاں لے آیا۔ دیکھو بھائی اللہ کی شان، قدسیہ تفصیلاً بتانے لگیں۔ اور تم الفت بی بی کیسی ہو؟ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ پیپرز تو اچھے ہوئے نا؟ آئیے پھپھو، بس 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ امی جان تو آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے آنے کا گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ راستے پر الفت اسلام آباد کی صاف ستھری سڑکوں کو، دونوں جانب لگے ہوئے درختوں اور ہریالی کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ سہولت کی طرح ان کا شہر بھی بہت شاندار ہے۔ ایک تعمیراتی حسن کا شاہکار گھر کا گیٹ گارڈ نے بڑی مستعدی سے کھولا اور گاڑی
سبزہ زار کے بیچ بنے ہوئے ڈرائی وے پہ رک گئی۔ باوردی ملازم نے لپک کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میمونہ پہلے تو حیرت کے ساتھ ان سب کو گلے سے لگانے لگی۔ سنبل باتھ روم سے نہا کر نکلی تو سیدھی ادھر ہی چلی آئی۔ بھینی خوشبو والے شیمپو سے دھوئے گئے بالوں سے پانی کی مہکتی ہوئی بوندیں گر رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ شاید ہر وقت ہنستے رہنا ان کی عادت تھی۔ ہاں جناب، تو یہ تھا میرا سرپرائز، سہولت نے صوفے پہ بیٹھ کے چشمہ اور گھڑی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ سب لوگ فریش ہو جائیں، شاور لے لیں، میں اتنی دیر میں کھانا لگواتی ہوں۔ سنبل نے بڑے اخلاق سے قدسیہ، صادقہ اور پھر الفت سے کہا۔ وہ کوریڈور سے ہوتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی۔ الفت نے گھر پہ ایک نگاہ ڈال کے جائزہ لیا۔ اتنے شاندار گھر میں رہنے والے سہولت جب انڈیا ہمارے گھر آئے تھے تو انہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، مگر انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ واقعی وہ بہت اعلیٰ ضرب کے ہیں۔ وہ یہ تو جانتی تھی وہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پہ فائز ہیں، مگر وہ ایک عظیم انسان بھی ہے یہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے ان کے لائق بننے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، بہت زیادہ۔ اور ان کی بہن سنبل بھی کس قدر اچھی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ الفت کی معصومیت نے سہولت کو تن من دھن سے اپنا بنا لیا تھا، اس لیے ان سے وابستہ ہر چیز سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ بھائی یہ تو بتائیں، یہ گیسٹ کون ہے؟ امی جان تو ان سے ایسے مل رہی ہیں جیسے صدیوں کی شناسائی ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے آنے کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تھا؟ ادھر بیڈ روم میں سنبل سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی سرپرائز تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، سہولت ہنستے ہوئے بولے۔ دراصل ہم انڈیا میں جن کے گھر میں رہے تھے یہ وہی میری دونوں پھوپھیاں ہیں۔ ان کے آنے کے انتظامات تو کافی دن سے پروسیس میں تھے، میں نے خود ہی ذکر نہیں کیا تھا، اور آج یہ لوگ ہمارے درمیان ہیں۔ اچھا اب جلدی سے کھانا لگواؤ، بہت بھوک لگی ہے اور میں تھک بھی بہت گیا ہوں۔ اچھا نا، میرا تعارف تو کرواتے اپنی پھوپھیوں سے، آخر کو وہ لوگ میرے اتنے قریبی سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کی تواضع کرنا میری ذمہ داری بھی تو ہے۔ اور سر پہ پہاڑ گرنا کسے کہتے ہیں، اس کا صحیح اندازہ الفت کو اس وقت ہوا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان سے آنے کے سال بھر بعد ہی سہولت کی شادی سنبل سے ہو گئی تھی۔ کچی عمر کی محبت نے الفت کی آنکھوں میں جو خواب سجائے تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے۔ ان کی لاتعداد کرچیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں، جن کو چنتے چنتے عمر بھی بیت جاتی مگر وہ ختم نہ ہوتی۔ وہ یہاں سے فوراً دور چلے جانا چاہتی تھی مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ سہولت اور سنبل نے ان لوگوں کی تفریح کے لیے بہت سے پروگرام مرتب کر لیے تھے۔ قدسیہ اور صادقہ اس قدر خاطر تواضع اور توجہ پہ بہت شرمسار سی ہو رہی تھی۔ انڈیا روانگی سے قبل میمونہ اور سنبل نے ان تینوں کے لیے بہت سی شاپنگ کی، تحائف دیے۔ جانے کے دن قریب تھے۔ الفت دن میں کئی بار خود کو باتھ روم میں بند کر کے خوب روتی۔ الفت کی بے آواز سسکیاں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، آنسو اندر کہیں جلتے ہوئے دل میں چھن چھن گر رہے تھے۔ وہ سوچتی کوئی تو ہوتا جسے پتا ہوتا کہ وہ سہولت کو چاہتی ہے، کوئی تو جان پاتا۔ دکھ تو اسی بات کا تھا کہ اس کی محبت کی تپش کو سہولت نے بھی محسوس نہیں کیا، اور یوں وہ گرفتہ دل لیے پاکستان سے ہندوستان روانہ ہو گئی۔ اور پھر یوں 10 سال بیت گئے۔ کسی اور کو شاید اتنی شدت سے 10 سال گزرنے کا احساس نہیں ہوا جتنی شدت سے الفت نے ایک ایک دن کو محسوس کیا تھا۔ ہر دن وہ سہولت سے حال دل کہنے کا عہد کرتی اور ہر شام وہ جیسے ہار جاتی۔ بالآخر 10 سال بعد اس نے اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کر ہی لی کہ اپنا حال دل سہولت کو بیان کر سکے، اور اس نے سہولت کے نام ایک خط لکھا۔ خط جب سہولت کے گھر آیا تو سنبل اس وقت اپنی بہن سے ملنے کے بعد گھر پہنچی تھی۔ گیٹ کے باہر ہی کوریئر والے کی گاڑی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کار باہر روکنے کو کہا۔ وہ خود ہی کار سے اتری تو کوریئر والے نے مؤدب ہو کے سلام کرنے کے بعد کہا، میم انڈیا سے آپ کی ڈیلیوری آئی ہے۔
اچھا لائیں کہاں سائن کرنے ہیں؟ اس کا سارا دھیان صرف لفافے پہ تھا جو وہ الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ پیچھے لکھے ہوئے نام پر وہ چونک گئی، الفت جہاں۔ الفت کا خط سہولت کے نام؟ وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پہ اچھالا، اے سی آن کیا، لفافہ چاک کر کے وہ نیم دراز ہو کے خط پڑھنے لگی۔ سہولت صاحب آداب۔ میں آپ کو سہولت صاحب کہہ کے ہی مخاطب کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ بن ہی نہیں سکا۔ میں جو ساری زندگی آپ سے کچھ بھی نہ کہہ سکی، آج اس خط کے ذریعے کہنے کی کوشش کروں گی۔ آپ نے میرے لیے جو خواب دیکھے، جو منصوبے بنائے، ان کو پورا کرنے کے لیے پورے خلوص اور تن من دھن سے مستعد ہو گئے اور اپنے خوابوں کی تکمیل تک پہنچایا، مگر میری آنکھوں میں سجا ہوا سب سے خوبصورت خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ آپ میرے نہ بن سکے، نہ جانے کب، کیوں اور کیسے آپ میرے دل کی گہرائیوں اور انتہاؤں میں اتر گئے۔ نہ جانے وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میں مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ میں آج تک اسی خوبصورت لمحے کی قید میں ہوں اور میں اس قید سے آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی۔ سنا ہے پہلی محبت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، مگر میری تو پہلی محبت ہی آخری محبت ہے۔ آپ کی خود پر اس قدر مہربانیوں اور توجہ کو میں کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے پسند کرنے لگے ہیں، تبھی تو میری اتنی فکر اور کیئر کرتے ہیں۔ جب آپ نے مجھے پاکستان بلایا تب بھی میں یہی سمجھی تھی کہ آپ شاید، مگر اپنے بارے میں جتنی بھی غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں مجھے لاحق ہو گئی تھیں، وہ سنبل کو دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئیں۔ واقعی میں کسی لحاظ سے بھی آپ کے قابل نہ تھی۔ آپ کے پروقار عہدے، شاندار شخصیت اور اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے ساتھ تو سنبل جیسی خوبصورت، بولڈ اور ویل ایجوکیٹڈ شریک حیات ہی سجتی تھی۔ پھر بھلا میں کہاں، پرانی دلی کے مضافات میں بنے کچے مکان میں رہنے والی عام سی شکل و صورت والی عام سی لڑکی، نہ جانے میں نے اتنی اونچی اڑان بھرنے کا کیسے سوچ لیا۔ میرے تو پر ہی بہت کمزور تھے۔ 5 سال پہلے قدسیہ خالہ کے انتقال پر جب آپ انڈیا آئے تھے تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ جی تو چاہا اس وعدے سے فائدہ اٹھانے کو، مگر ستم ظریفی تو یہی ہے کہ تب بھی آپ کو یہ نہ بتا سکی کہ آپ ہی کو پسند کرتی ہوں، کیونکہ میں سنبل کو دیکھ چکی تھی۔ پاکستان میں قیام کے دوران کئی بار جی چاہا میں سنبل کے پاؤں پکڑ کے بنتی کروں کہ میں جی جان سے آپ دونوں کی خدمت کروں گی، مجھے یہیں روک لیں، اس طرح کم از کم آپ میرے قریب اور سامنے تو رہتے، مگر میں اتنی ہمت بھی نہ کر پائی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بہت بزدل اور ڈرپوک سی ہوا کرتی تھی، آپ کے سامنے کبھی بول بھی نہ پائی۔ امو جان کے انتقال پر آپ پھر انڈیا آئے اور بہت چاہا کہ میں گھر بسا لوں، مگر میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس سے مجھے محبت نہ ہو۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ پشپا دیوی نے آپ سے کیا ہوا وعدہ خوب نبھایا اور میرا بہت خیال رکھا۔ انہی کی کوششوں سے مجھے ایک ادارے میں ملازمت مل گئی ہے۔ تنخواہ اور دیگر مراعات اتنی ضرور ہیں کہ اب میں بغیر کسی کا احسان لیے زندگی گزار سکتی ہوں۔ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے بنائے گئے ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں۔ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، میرا مستقبل اب محفوظ ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا کہ تعلیم ہی میری محافظ ہوگی۔ میں اب ایک بزدل اور کنفیوز لڑکی نہیں ہوں جو آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ اب ایک پر اعتماد اور میچور ہو چکی ہوں۔ تبھی تو زندگی میں پہلی بار آپ کو یہ بتانے کی ہمت اور جرت کی ہے کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ ایسی محبت جو دنیا کی کسی بھی رومانوی داستان میں نہیں ملے گی۔
میں آپ کی احسان مند بھی ہوں کہ بے غرض ہو کر آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اتنا کچھ جس کا احسان اتارنے کی مجھ میں تو ہمت نہیں۔ مجھے ایک پر اعتماد عورت کا روپ دیا آپ نے، مگر اس معصوم الفت کو نہ بھول جائے گا جو بہت کچی عمر سے آپ کی محبت دل میں لیے پھر رہی ہے، جو کل بھی آپ کی تھی اور آج بھی آپ کی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک آپ کی رہے گی۔ کہ آپ کے خواب میں نے تب دیکھے تھے جب مجھے خواب دیکھنے بھی نہیں آتے تھے، فقط آپ کی الفت۔ سنبل نے خط کو تہہ کر کے لفافے میں ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ہی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ مجھے معاف کر دینا الفت، لیکن تمہارا یہ خط میں کبھی بھی سہولت کو نہیں دے پاؤں گی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر آ گئی تھی۔ سپہر ڈھل رہی تھی، شام ہونے والی تھی۔ کچن میں آ کر اپنے ہاتھوں سے چائے کی ٹرالی سجائی، پھر اسے دھکیلتے ہوئے سہولت کے اسٹڈی تک آئیں۔ انہوں نے دھیرے سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا۔ سہولت کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ اخبار کا آرٹیکل مکمل کرنے میں منہمک تھے۔ ساڑی کے پلو کو ہاتھ سے درست کرتے ہوئے سنبل نے اس کے قریب آ کر چائے کی پیالی کو چمچ سے ہلکے سے بجایا۔ سہولت نے عیش کے بالوں سے ڈھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور سنبل نے سہولت کا وجیح سراپا محبت پاش نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں کہنے لگی، میرے لیے یہ کتنے سکون اور اطمینان اور فخر کا باعث ہے الفت کہ تم جسے پسند کرتی ہو اس کی پسند صرف اور صرف میں ہوں۔ اس کی پہلی اور آخری محبت صرف سنبل ہے۔ چائے کی پیالی سہولت کے ہاتھ میں دے کر وہ دروازہ بند کر کے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ ہاں، مگر دل میں ایک ہلکی سی خلش تھی، ہلکی سی کسک۔ لیکن کیا کیا جائے، زندگی بھلے کتنی بھی مکمل ہو، کوئی نہ کوئی خلش، کوئی نہ کوئی کسک تو رہ ہی جاتی ہے۔ اور کیا ہوا اگر جو سہولت الفت کی محبت کے بارے میں نہیں جان پائیں گے؟ دنیا میں کتنی ہی محبتیں ہیں جو ان کہی اور ادھوری رہ گئی ہیں۔ تو پھر الفت بھی اگر تمہاری محبت بھی ان کہی رہ گئی تو کیا ہوگا؟ بس اتنا ہے کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔